शक। फिर एक आयत है कि अल्लाह जिसमें कहा गया कि हमने बहुतेरे जिन्नात और आदमियों को जहन्नुम के वास्ते पैदा किया है। तो भैया जब अल्लाह ताला ने पैदा ही उनको इसलिए किया है तो फिर कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अलबत्ता ऐसा तो लिखा तो आयत में है, लेकिन उसका पूरा पस मंजर पढ़ते हैं। सूरह 7 आयत नंबर 178। राह पर तो वही शख्स है जिसकी खुदा हिदायत करे और उनको गुमराही में छोड़ दे तो वही घाटे में। और गोया हमने बहुतेरे जिन्नात और आदमियों को जहन्नम के वास्ते ही पैदा किया है, और उनके दिल तो है लेकिन उनसे देखते नहीं, और कान तो हैं लेकिन उनसे सुनते नहीं। ये लोग जानवर हैं बल्कि उनसे भी कई गए गुजरे। ठीक है, और बिल्कुल बेखबर है, एक बेवकूफ है। तो अब पहली लाइन से तो लग रहा है कि अल्लाह ताला ने पहले पैदा करके डिसाइड कर लिया फिर आग में डालेगा। लेकिन अगर पहला सवाल होता है इस्माइल भाई कि अगर यही मतलब होता तो अगली लाइन में अल्लाह ताला रीजन क्यों बता रहा है, वजह क्यों बता रहा है? अगर अल्लाह ताला नाउजुबिल्लाह ऐसे ही होता कि भाई मुझे इतने लोग तो डालनी डालनी 80% जहन्नम में, तो आगे के रीजन बताने की जरूरत थी क्या कि क्यों डालूंगा? नहीं कहेगा मेरी नहीं। मर्जी में डालूंगा अल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला रीजन हाँ। बता रहा है क्यों? क्योंकि उन इनके पास कान थे, आंखें थी, ना अकल से काम लेते थे ना सुनते थे, बस भेड़ बकरियों में तो चलते चले आए थे। और दुनिया में अगर आप बिल्कुल हम्म, गौर फिक्र ना करो तो दुनिया आपको जहन्नम में ले जाएगी। डिस्ट्रक्शन है दुनिया में। तो दुनिया में आने के बाद गौर व फिक्र ना करना, गाफिल हो जाना और लगातार गाफिल रहना, ये जहन्नम वाला मामला हो जाएगा। ये हर्ड मेंटेलिटी हो जाएगी, और हर्ड मेंटेलिटी भीड़ के पीछे जाना आपको जहन्नम में ले जाएगा। ठीक है। अब बुनियादी बात क्या है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो अच्छाइयों के साथ और बुराइयों के साथ दोनों के साथ पैदा होता है ना। ट्रेड्स होते हैं उसके अंदर, फरहत भाई। बिल्कुल। तो अब मुमकिन है कि हजारों इंसान ऐसे हो जिनके अंदर बुराई का मादा ज्यादा हो, अच्छाई का कम हो। किसी के अंदर अच्छाई का मादा ज्यादा हो, बुराई का कम हो। किसी के अंदर बराबर मादा हो। तो अब ये दुनिया में आए हो इस स्टेट में। अब जिनके यहाँ बुराई का मादा ज्यादा है, कि थोड़ा भी मादा है, अगर वो गौर नहीं करेंगे वो थोड़ी बुराई या ज्यादा बुराई दुनिया में बढ़ जाएगी। दुनिया तो उस बुराई को बढ़ाएगी ना। हाँ। और गौर और वो बढ़ती चली जाएगी, और कहाँ चले जाएंगे वो? जहन्नम में। ये ऐसे ही हम्म, लगेगा कोई बाहर से देख रहा है कि भाई इनके अंदर बुराई से अल्लाह ताला ने पैदा किया और जहन्नम में चले गए। वो इसलिए एज इट इज हो गया कि जैसा आया था वैसा चला गया ना। कहते हैं जैसा आया था वैसे ही चला गया। यानी कि इसने इस दुनिया का जो मौका मिला उसमें गौर ही नहीं किया उसने। बस खाने कमाने में और इन सब में पड़ा रहा, और फिर गुनाह में लग गया। तो बुनियादी बात इससे क्या बजाती है? अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम गौर व फिक्र नहीं करोगे, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें आंखें अकल दी है, इससे काम नहीं लोगे, तो तुम तो बस उसी भीड़ में चले जाओगे जो जहन्नम में जाने वाली है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम के लिए पैदा कर रहा है। कोई कह सकता है सलमान साहब ये तो आपकी बातें हैं, ये तो आप पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं, आयत में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो हम कहेंगे चलें, अगर आयत का ये मतलब भी मान लें कि अल्लाह ताला खुद ही डालना चाह रहा है, तो फिर देखें दूसरी आयत में अल्लाह ताला क्या कहता है। सूरह 32 आयत नंबर 21 में देखें, नोट कर लें जो भी हमारे व्यूअर्स हैं। सूरह 32 आयत नंबर 21, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यकीनन हम उसे उन्हें, यानी कि ये गुनहगार लोग हैं, उन्हें बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब देंगे, शायद वो लौट आए। शायद वो लौट आए। अब इस्माइल भाई ये बताएं कि अगर अल्लाह ताला जानबूझ के ही जहन्नम के लिए बना रहा होता तो फिर लौटने वाली बात या लौटने का मौका क्यों देता? बिल्कुल। पॉइंट है ना? हाँ। तो लौटने का मौका क्यों देता है? इनके अल्लाह ताला लौटने का मौका भी दे रहा है। गुनहगार लोगों को छोटे अजाब, उनको झटका लगे, सोचने पड़ जाए भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, शायद लौट आए। तो लौटने का अल्लाह ताला जब मौका दे रहा है, इसका मतलब वो वाली बात नहीं है जो बाजार वहां से नजर आ रही है। इसी तरह से देखें, सूर्य हाँ। 38 आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल किताब जो कुरान हमने तुम्हें दी है ये बरकत वाली है ताकि लोग इसकी आयतों पर गौर करें और ताकि अकल वाले नसीहत हासिल करें। ईमान वालों को एक और कविता में आश्वस्त किया गया है कि मेरे बंदों से कहो कि मैं बहुत माफ करने वाला हूँ, दयालु हूँ। मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना, मैं तुम्हारे तमाम पापों को क्षमा कर दूंगा, और मैं बहुत क्षमा करने वाला हूँ, माफ करने वाला हूँ। अब देखें भाई, अल्लाह को अगर तुम्हें जहन्नम के लिए ही बनाना होता, है ना, तो हम्म, पहली बात तो वो तुम्हें मौके क्यों देता वापस आने के। दूसरी बात ये कि तुम्हारे लिए रसूलों का सिलसिला क्यों शुरू करता? भाई ये तो होता है भाई जाओ जाओ भाड़ में जाओ। जो करेगा सुभान कर अल्लाह। लेगा, मैं सही क्यों बात। रास्ता दिखाऊं? ठीक है, तो रसूलों का सिलसिला, कुरान नाजिल करना, ये हाँ सिलसिला क्यों हाँ। शुरू करता है कि जो लोग रास्ते से भटक गए वो रास्ते पे आ जाएं। ठीक है। और उसके बाद भी अल्लाह ताला ये कहता है कि फिर भी अगर खुद कोई अपनी मर्जी से भी लौट आएगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा सारे गुनाह, आ तो जाओ वापस। तो ये पूरी आयतें दिखाती हैं कि अल्लाह ताला को उस आयत में यकीनन ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला जानबूझ के जहन्नम में भरेगा लोग, लेकिन यकीनन वो लोग बड़ी तादाद में जहन्नम के ईंधन बनेंगे जो अकल से काम नहीं लेते हैं। ये बुनियादी बात है। इसलिए कहते हैं ना सलमान कि भाई, जी।
معافی چاہتا ہوں، ایک چھوٹی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایکس بالکل مسلمس یہ آیتیں نہیں بتاتے. اگر یہ آیتیں اگر وہ لوگ بتائیں گے تو ان کا روزی روٹی بند ہو جائے گی. اتنی پیاری آیت ہے ماشاء اللہ. فری ول کے اوپر آپ بتا رہے ہیں، بہترین ان کے سوال کا منہ توڑ جواب ہے یہ سلمان بھائی، بالکل. زبردست. اور ہم کہتے ہیں کبھی کبھی بظاہر ایک آیت سے کچھ مطلب نظر بھی آئے تو آپ کو اور آیتوں سے مدد لے لینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بے بھی شک. بات ہے. ہاں، تو یہ حدیث کے معاملے میں تو بھی کرنا چاہیے، قرآن کے معاملے میں بھی کرنا چاہیے. آج کل تو حدیث کے معاملے میں زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں ایسے کم موقع ہیں جہاں آدمی دو طرفہ اوپینین لے. حدیث میں بظاہر بہت موقع آتے ہیں ایسے. تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ یہ نیت نہیں ہے. وہ چاہتا ہی ہے پاپوں کو شمع کرنا، انسان کو پاکیزہ کرنا. ٹھیک ہے، اور خالی یہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے عقل سے کام لے کے ایک بہتر مخلوق بنے. وہ پیدا جو ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، اس کو دنیا کی نالج نہیں ہوتی. وہ دنیا کو دیکھتا ہے، آبزرویشن لیتا ہے نا، غور کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور پھر خدا سے تعلق قائم کرنا سیکھ جاتا ہے. یہ آخری منزل ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کے وقت گزار کے غور کر کے برائیوں سے بچ کے، ٹھیک ہے، اور اگر برائیاں ہو جائیں تو توبہ کر کے خدا سے تعلق قائم کر لے. بس یہ بنیادی بات. آگے چلتے ہیں اسی طرح سے. تو اب یہاں پہ ہم نے بنیادی چیز بتا دی، اور پھر امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ عقل سے کام لینا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن سورہ 10 آیت نمبر 100 میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا سوائے خدا کی پرمیشن کے. اب یہاں لگے گا بھائی خدا پرمیشن دے رہا ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نشان لگا دیتا ہے، ایسے کہہ سکتے ہیں گمراہی کر دیتا ہے ان لوگوں پہ جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. تو عقل استعمال نہ کرنا گویا گمراہی ہے، غور نہ کرنا گویا گمراہی ہے قرآن کی نظر میں. بالکل بالکل. سورہ 67 آیت نمبر 10 وہ کہتے ہیں، ابھی دیکھیے جہنمیوں کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے، جو جہنم میں پہنچ گیا اس سے بہتر کوئی بتائے گا اس نے کیا غلطی کری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو جہنم میں پہنچ جائیں گے وہ کیا کہیں گے. دیکھیں سورہ 67 آیت نمبر 10، وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم جہنم میں نہ داخل ہوتے. اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم جہنم میں داخل سبحان اللہ. نہ ہوتے. سلمان تو بھائی بس آپ کیا، سلمان بھائی معافی چاہتا ہوں، آپ کیا آیا تھا بتا رہے سلمان بھائی. ایکس مسلم یہی تو بولتے ہیں عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو، بلکہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم کے لوگ بھی بول رہے ہیں. ماشاء اللہ بہترین آیتیں بتا رہے سلمان بھائی آپ. ہاں، یہ تعجب والی بات اسماعیل بھائی، ہمارے اسکالر بھی یہ بولتے ہیں کہ شریعت میں ہاں عقل کا دخل نہیں. ہاؤ ہاؤ یہ بھی سنا میں. بالکل. یہ بھی سنا. اچھا فرحت بھائی کچھ سلمان بولنا بھائی، چاہیں گے اس پہ؟ جی ہاں سلمان بھائی ہاں. میں یہ بات، ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں لیکن اپنا عقل تو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مطلب پروفٹ کے لیے، لاس سے بچنے کے لیے، جاب میں، ہر جگہ جو روزمرہ کی زندگی میں. لیکن ہاں جب ہاں دین کی بات آتی ہے تو وہاں پہ دھیان نہیں دیتے، ہوں. یقینکاری بن جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو کچھ اپنے بھی ہو. اپنے حساب سے. ہاں، جس دھرم میں بھی جو لوگ ہیں تو کم سے کم اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ تو ہوں. قرآن میں کئی جگہ بولتے ہیں تم غور نہیں کرتے. آپ نے وہ آیت بھی ہوں. پیش کر دی، عقل ہے ہوں. لیکن دیکھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن یہ سب سوچتے نہیں ہیں. سب کچھ لکھا ہی ہوا اس میں، دل سے ہوں. کام نہیں لیتے آپ وہ نے دماغ آپ نے جو آیت پیش کی سلمان بھائی کہ یہ ہم اگر کچھ لوگ بول رہے ہیں اگر ہم دنیا میں اگر جہنمی عقل جہنمی استعمال کرتے ہیں، جہنمی ہاں جہنم میں بول رہے ہیں ہم. جہنمی لوگ، بالکل جہنم میں بول رہے ہیں. یہ مجھے وہ جہنمی دکھ رہے ہیں جو ایکس مسلم سے آج کی دنیا میں یہ نہیں چلے، جہنم میں رہ کر کے یہ ہم بول تو رہے اسماعیل ہیں. بھائی چلے، یہ تو خیر ہم اچھا ٹانگ کھینچائی کر اسماعیل رہے ہیں ان بھائی، کی، ٹانگ کھینچائی اسماعیل کر رہے ہیں بھائی، ہم ان کی، لیکن یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہاں. ہاں 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 ہاں، بالکل اسماعیل بھائی، بالکل بالکل. اصل میں نا ایک بات بتاؤں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے نا، کہ مطلب کسی کو سزا جزا دینا، کسی کو گناہوں کو معاف کرنا، ہم لوگ دنیا میں رہ کے نا اس پہ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، ٹھیک ہے. لیکن ہاں ان کی برائیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر بے جانتا ہے، شک بے شک ٹھیک ہے نا. بے شک. بس ہم تو دعا ٹھیک ہے، کریں گے کہ اللہ ہمیں انہیں اور ہدایت دے. سب کو ہدایت دے اور جہنم سے بچا لے. کیونکہ اچھی جگہ تو ہاں کسی کے لیے آمین. نہیں ہے، یعنی کہ اگر میرا بہت کر رہا بالکل بھی دشمن ہوگا نا اسماعیل بھائی، بہت کر رہا، اور اگر میں اس کو وہ عذاب ہوتے دیکھ لوں گا تو میں دشمنی بھول کے بولوں بھائی معاف کرو اس کو یار. صحیح بات. جی. قرآن میں ایک دعا بھی تو آتا ہے، اللہم اجرنی من النار، تو اسی اللہم لیے کہ اجرنی جہنم من کی آگ سے، النار. ہاں جہنم کی آگ سے بچانے کے نہیں، جہنم کی آگ تو ایک اور اصول ہے، لیکن سب سے ایک اور جو گمراہی ہو پتہ ہے کیا ہے؟ ایسی قوم جو بنا عقل کے استعمال کے ہزاروں سال جیتی ہے، وہ بھی ایک طور پہ جہنم کی ہی طرح سے جی رہی ہوتی ہے. بھائی سیدھی کیونکہ اس میں جرم ہو رہے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا.
جرم ہو رہے ہیں, لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, برائیاں ہو رہی ہے, کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ نہ تو کوئی اگر انہیں سیدھے راستہ بتانے والا تھا اس کو مانتے ہیں, اور نہ خود عقل کا استعمال کرتے ہیں. تو ایک بڑے طبقے پہ ظلم ہوتا ہے, وہ جیتے چلے جاتے ہیں ایسے. تو وہ بھی دور ان کی گمراہی کا دور ہوتا ہے. تو خیر, اس لیے کہتے ہیں کہ اگر زندہ ہو تب بھی عقل استعمال کرنی ہے, دنیا میں بھی اچھے کے لیے استعمال کرنی ہے نا, اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ٹھیک, آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں ہے کہ کوئی نصیحت نہیں حاصل کر سکتا سوائے عقل والے. کلیئر آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ 29 آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کرتا ہے. یہ مثالیں انسانیت کے لیے بنائی ہیں, لیکن صرف وہی اس کو سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے, علم رکھتے ہیں. علم کوئی بھی رکھ سکتا ہے. ٹھیک, جو چاہے گا کوشش کرے گا, اللہ اس کو عطا کر دے گا. سورہ 17 آیت نمبر 36 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو فالو مت کرو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں, اور اسی کو غفلت کہتے ہیں. غافل لوگ ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو فالو کر رہے ہیں نا, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کیوں فالو کر رہے ہیں, بس وہ فالو کیے جا رہے ہیں. باپ دادا نے کہا تھا, ماحول میں ایسا ہے, سماج میں ایسا سمجھا جاتا ہے, ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, اور اس کے چکر میں وہ پریشانی چلتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ سماج میں ہندوستان میں ایک رسم ہے دہیج کی, بہت کم ہو گئی ہے نا, لیکن آج بھی لوگ جو ہے لڑکی والے کچھ نہ کچھ دینا ہی پسند کرتے ہیں. کیسے بھی دے دیں, ان کو لگتا ہے کہ میں نہیں دوں گا تو سماج میں یہ ہوگا بھی لڑکیوں کو دیا نہیں, کہ سسرال والے کاؤنٹر کریں گے. کچھ بھی ریزن ہوتے ہیں. اب اس سماج, یہ والی بات خدا نے تو نہیں کہی نا, اب سماج والی باتیں انہوں نے اپنے اوپر مان لی, تو کتنا لوڈ بنی ہوئی ہے فرد بھائی, پریشر بنا ہوا ہے, قرضہ لے لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا فرد ہاں بھائی؟ سلمان تو میں اسی لیے لیکن بتائیں, اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. لڑکیوں کا بھی ذہن ایسا بن گیا ہے, مطلب کہ اگر وہ گھر سے ودا ہو رہی ہیں تو جتنا زیادہ لے کے نکل جائیں گھر سے, ان کو ہاں, معلوم ہے بعد میں ان کو کچھ حصہ نہیں ملے گا, وہ یہ بیٹے بھی کے ذہن پاس بن ہی گیا, جائے دونوں گا. بات ہے, پوائنٹ کی ہاں بات کہی آپ نے. اور یہ بھی کیوں بنا, کیونکہ آپ نے سماج والی لوگوں نے سماج والی بات کو تو پرائرٹی دی, لیکن جو خدا کے بنائے ہوئے حصے تھے اس کو ماں باپ دے دیتے, تو لڑکی کیسے ذہن نہیں ہوتا. تو وہی ہے کہ اگر خدا کو چھوڑ کے, اتھارٹی والی باتوں کو چھوڑ کے ہم ایسی چیزوں کو فالو کرنے لگیں گے تو درد ہی دیں گے وہ بس, اور کچھ نہیں دیں گے. آگے چلتے ہیں. تو اگلا ٹاپک ہے یہ اسی بڑے ٹاپک میں, فری ول کے میں سب ٹاپک, کہ اس آیت کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے ہی بنایا تھا, کہ ہم نے بہت سارے قرآن کی دوسری آیتیں دے دی, سے یہ مطلب ثابت ہی نہیں ہو رہا. اس کے بعد بھی ایک حدیث ہے, اور یہ حدیث بہت پیش کی جاتی ہے فرد بھائی. یہ بخاری میں 3348 ہے, مسلم میں 222 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا منظر ہے. اس میں پیغمبر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا, اے آدم, تو آدم علیہ السلام کہیں گے ہاں میں آپ کی خدمت میں ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جہنمیوں کو الگ کرو. وہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ کون سے جہنمی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہے. ابھی سن کے صحابہ پریشان ہو گئے, کہنے لگے پھر کون بچا اللہ کے رسول, یہ تو سبھی چلے گئے جہنم میں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ 1/4 25% جنتیوں میں سے میرے لوگ ہوں گے, میری امت کے لوگ ہوں گے. اب 25% ایک الگ فیکٹر ہے, اور 999/1000 ایک الگ فیکٹر ہے. وہ تو 0.01% بھی نہیں ہوا نا فرحت بھائی. ابھی اللہ کے رسول امید کر رہے ہیں, اور رسول کی امید دعا ہوتی ہے کہ 25% میرے امتی بالکل ہوں گے. بالکل. سب کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں میں امید کرتا ہوں سبحان کہ 33%, 1/3 میری امت سے ہوں گے جنت میں. پھر صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو فریکشن اللہ نے سیٹ کیا وہ چینج ہو رہا ہے. 999/1000 جو 1% بھی نہیں تھا, 0.1% بھی نہیں تھا, اب وہ 33% ہو گیا. پھر اللہ کے رسول فائنلی بولیں گے میں امید کرتا ہوں کہ جنتیوں میں میری امت آدھی ہو, 50%. سب نے کہا اللہ اکبر. آمین اس سے کیا آمین. پتہ چلا؟ اب اس کی تعویل کرنا کہ نہیں 999/1000 والے لوگ کسی اس میں سے ایک کر کے نکالو گے تو وہ 50% ہو جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انیشلی اگر اللہ صرف بندوں کے اعمال پہ ان کو جج کرے, کس پہ؟ بندوں کے اعمال پہ ان کو جج کرے, بنا رحمت کے, بنا کسی رسول کی شفاعت کے, تو حال یہی ہوگا کہ 999 میں سے 1000 جہنم میں جائیں گے. بے شک بے شک. لیکن جیسے حساب کتاب ہوگا اور اللہ معاف کرے گا, اللہ رحمت کرے گا, تو پھر آخری نتیجہ یہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرمایا, اور رسول بھی دعا جو کی کہ 50% جو ہوں گے جنت میں وہ اللہ کے رسول کی امت ہوگی. تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ فریکشن چینج ہوگا اللہ کی رحمت سے, لیکن اللہ نے وہ فریکشن بھی کیوں دکھایا اس حدیث میں, بتانے کے لیے کہ دیکھو تم معاف تو اللہ کی رحمت سے کیے جاؤ گے, اعمال کرنے کو کہا گیا ہے, لیکن پھر بھی دیکھو اعمال کی وجہ سے یہ رزلٹ نکل رہا ہے. کتنی ہدایت کی بات کی. تو اس سے بھی لوگ کہتے ہیں بھائی سب جہنم کے لیے بنائے گئے, اس کا ہم نے
तात्पर्य बता दिया, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है।